बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान का वो नाम जिसने सारी ज़िंदगी बड़ी इज़्ज़त कमाई और पाकिस्तानी कौम जो है बहुत उनको अपना एक मोहसिन समझती है। और आज भी जिस तरह से उनका जनाजा हुआ, आपने देखा बारिश के बावजूद लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की, फिर उनकी तदफीन में भी खराज तहसीन पेश किया। मैं समझता हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में हम भी उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कुछ यादें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से उनका नाम बहुत कलीदी अहमियत का हामिल है, डॉक्टर ए.क्यू. खान। तो डॉक्टर ए.क्यू. खान, मुझे याद है मैं छोटा सा था, पेरेंट्स मुझे बताते थे कि डॉक्टर ए.क्यू. खान जो हैं वो हॉलैंड में काम करते थे और वहाँ से बड़ी हसास मालूमात लेकर पाकिस्तान वापस आए और फिर पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हुआ। एंड वी यूज़ टू रिवर हिम एज अ हीरो कि यार इसने हमारे मुल्क को एटमी ताकत बनाया है, और इसमें कोई शक नहीं कि किरदार तो बहुत बड़ा था उनका इस हवाले से। तो अब जितनी भी एटमी क़ुव्वतें हैं इस वक्त दुनिया में, एक अमेरिका है, रशिया है, बरतानिया है, फ्रांस, चीन है, हिंदुस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, इज़राइल है, और 9 मुल्कों की इस लिस्ट में एक नाम हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का भी है। तो ए.क्यू. खान साहब, आप अपना काम कर गए और करके चले गए। जाना तो सबको है, जो भी यहाँ पर है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। लेकिन यू स्पेंट योर लाइफ वेल एंड ट्रिब्यूट टू यू, आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। मैं चाहता हूँ जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब के हवाले से बात करें। उस्मान डार साहब, फरजाना बारी साहिबा भी हमारे साथ हैं, दीगर मौज़ूआत पर उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जनरल अमजद शुएब साहब, क्या कहिएगा डॉक्टर ए.क्यू. खान के हवाले से सर? देखिए जी, मुस्लिम पाकिस्तान और किसी को क्यों नहीं कहते, वो पाकिस्तान के मुस्लिम थे कि हमारा दिफाई निज़ाम जो है उसको नाकाबिल तफसीर बना गए। और उसके साथ साथ ये है कि मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने उनके अंदर तसव्वुर इस बात का कि मैंने इतना बड़ा कारनामा किया। वो फिर भी मुनकसर थे, बहुत ज़्यादा अदब के साथ बात करनी, मोहब्बत के साथ बात करनी। यूँ लगता था जैसे एक आम आदमी से हम बात कर रहे हैं। मेरा पहली दफ़ा उनसे आमना सामना हुआ 82, जब मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में होता था, तो वहाँ वो आते थे। लेकिन मेरी बातचीत उस ज़माने में नहीं हुई। बाद में मेरी बातचीत सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से उनसे हुई जब मैं डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस था। तो उस वक्त हमें खदशा था कि भारत कोई गड़बड़ न करे, तो उस वक्त मेरी सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से मुलाकातें हुई। बाद में फिर वो जब PSU आया करते थे तो वक्तन उनसे मुलाकात होगी। वो बातचीत में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें भी की, बताई, जो मीडिया पे आदमी बात नहीं कर सकता। बाद अपने मसाइल भी उन्होंने जिक्र किए। लेकिन असल चीज़ यही थी कि आदमी उनसे बहुत कुछ सीख सकता था, खास तौर पे हुब्बुल वतनी। वो पाकिस्तानियत थी जो उनके अंदर कूट के भरी हुई थी, अपनी ज़ात से बहुत हट के वो सोचते थे। यकीन नहीं आता था कि वो आदमी जो 17 साल की उम्र में पाकिस्तान माइग्रेट करके आया और यहीं तालीम वगैरह हासिल की, एक आम सा आदमी, तो वो इतना मोटिवेटेड होगा, उसके अंदर इतनी सोच होगी। तो मैं बाद में भी फिर उनसे मुलाकातें हुई जब उनके नाम के कई यहाँ अदारे, स्कूल, कॉलेजेस खुले, तो वो उनकी इब्तदा जब उनकी इफ्तिताही तकरीब होती थी तो उसमें भी 2 मैंने अटेंड की, जो बुलाया उन्होंने। तो बस इंसान एक शुक्रगुजारी कर सकता है। उनके आखिरी लम्हे थोड़ी तलखी थी उसमें, उनको कुछ शिकायत थी, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने तौर पे अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रख के तो मुल्क के साथ तावन किया, मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन बासूरत आज वो हम में नहीं रहे, तो मेरा ख्याल है पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार और शुक्रगुजारी के लिए उनके लिए दुआगो रहना चाहिए कि रब्बुल आलमीन उन्हें आइंदा की मंजिलें उनके लिए आसान करे। सही, और उनको अपने जवारे रहमत आमीन अता दे। आमीन। बिल्कुल सही। और पैगाम वो मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा कि जाना तो सब ने है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप क्या करके जा रहे हैं। आप आए थे, आपने 60, 70, 80 साल, 50 साल इस दुनिया में गुजारे, और उन 50, 60, 70, 80 सालों में आपने क्या किया, ये पे जज करता है। और फिर आने वाली नस्लें आपको याद रखती हैं अगर आप कुछ करके जाएं।
تو ڈاکٹر ایکیو خان کو لوگ یاد رکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ریگولر پولیٹیکل ڈسکشن کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ٹو سوال. آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عشرہ رحمت للعالمین کی تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام رکھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست قدم اٹھایا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور اس کو میں سراہتا ہوں. اور جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے اس کی وہ یہ دی ہے کہ انٹلیکچل پوائنٹ آف ویو سے ہم چاہتے ہیں یہاں پر اسلام پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ریسرچ ہو, اور جو بھی نیریٹو ہے ویسٹ کا یا ویسٹرن تھنک ٹینکس کا جس میں وہ اسلام کے حوالے سے ایک سرٹن پکچر ڈرا کرتے ہیں, اس کا کاؤنٹر نیریٹو یہاں پہ تیار ہو. دس از ون تھنگ وچ از ایکچولی ریکوائرڈ. مطلب کہ یہ بات درست ہے کہ جس طرح سے قرآن پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ریسرچ ہونی چاہیے مسلمان ممالک میں, اس طرح سے نہیں ہوئی ہے. ہم محبت کا تقاضا لوگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس میں بہت حد تک آگے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے جو مثال کے طور پہ قرآن تو علم کا خزانہ ہے نا. قرآن آن اوشنس, اوشنوگرافی, قرآن آن دی origin of the universe, Quran on the Big Bang theory, Quran on the solar system, Quran on the mountains, on earth, on continents, بہت کچھ ہے, لیکن اس کے اوپر اس طرح سے ریسرچ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے عمران خان صاحب نے, اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. کیا کہا پرائم منسٹر صاحب نے, سنی. میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں. اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا, لیکن چیئرمین ہم جس کی بڑی تفسیر کے اوپر جس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, جس کا کمانڈ ہے, اس کو ہم اس کا چیئرمین ابھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیا ہم نے. اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ بنے گا. جو چیئرمین ہوگا, جو اتھارٹی, اس کا ایک یہ کام ہوگا کہ بتائے دنیا کو کہ اسلام ہے کیا. ایک اسکالر جو اس اسکالر کا کام ہوگا کہ اسکولوں کے جو کریکولم ہیں ان کو مانیٹر کرے, اور ساتھ ہم پھر باقی دین بھی جو ہیں پڑھائیں گے, کیونکہ سارے دین بات تو انسانیت کی کرتے ہیں. یہی جو بورڈ ہوگا اس میں ایک ہوگا کہ جو یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائے گا. ایک اسکالر ہوگا جس کا صرف کام ہوگا میڈیا کا, اور پھر کارٹونز. یہ بہت بڑی انڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے, تو ہم اگر ہم روک تو نہیں سکتے, لیکن ہم اپنے تو بنائیں کارٹون. تو مغرب میں محققین نے بڑی بڑی ریسرچ کی ہے سیکولر پوائنٹ آف ویو سے, اور چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن, اور پھر کارل مارکس کا مٹیریلزم اور ڈائلیکٹک مٹیریلزم, اور بہت ساری چیزوں سے وہ ریلیجن کی نفی کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ سے مجھے یہ لگتا تھا سنس دا ٹائم آئی واز اے اسٹوڈنٹ کہ انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے مسلم ورلڈ کو جس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے وہ نہیں ہوتا. بڑی بڑی مجالس ہوتی ہیں وہاں پہ ویسٹ میں, اور وہاں پہ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے ٹاپکس رکھے جاتے ہیں اور ریلیجن کی نفی کی جاتی ہے, لیکن ہم یہاں پہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکتے یا دے نہیں پائے ابھی تک. تو یہ ہونا چاہیے. تو عثمان ڈار صاحب, اس حوالے سے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی, پرائم منسٹر صاحب کو بھی, لیکن آگے جا کے پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات کی تھی جس پہ اب اختلاف ہے, اور سوال ہے آپ سے. وہ اختلاف یہ, انہوں نے کہا کہ کرپشن جو ہے, وہ جو 3 باتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ ویسٹ میں اخلاقیات ہیں, کرپشن نہیں ہے, اور پھر فحاشی پردے کے حوالے سے انہوں نے بات کی, وہ فرزانہ باری صاحبہ سے پوچھیں گے, لیکن کرپشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہے اور ہمارا معاشرہ ریاکٹ نہیں کرتا کرپشن کو. بھئی آپ نے نعرہ لگایا کرپشن کا, لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, حکومت میں لے کر آئے تاکہ آپ کرپشن کو ختم کریں, تو معاشرے نے تو ریاکٹ کیا نا. اب آگے آپ نے سسٹم بنانا تھا کرپشن کو ختم کرنے کا, لیکن آپ نے نیب میں اتنی ترمیم کر دی, وہ جو آپ کہتے تھے 34 ترمیم اپوزیشن لے کر آئی ہے کہ نیب کو ٹوتھ لیس ٹائیگر کر دے, 34 میں سے 17 تو آپ نے کر دی ہوں گی. تو پھر کرپشن کے حوالے سے لوگوں سے کیا گلہ کرتے ہیں؟ آپ کو لوگ تو لے کر آئے حکومت میں سر. دیکھیں احتشام, سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے عظیم پاکستانی تھے, اور پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں, پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور میں چونکہ نوجوانوں کے امور بھی دیکھ رہا ہوں
اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھے، خاص طور پہ جو جن کا تعلق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے سے، اور وہ جس طرح جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے ایک محب وطن پاکستانی، اور کس طرح سے ان کی ایک کنٹریبیوشن جو آپ بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل درست فرمایا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بطور پاکستانی اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں. اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے احتشام، مجھے شناخت دی ہے، آپ کو دی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں خدمات اور جس طرح کا کارنامہ ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ جس طرح ان کا ایک مرکزی کردار رہا، ایک کلیدی کردار رہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. دیکھیں میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. احتشام ایک 72 سال سے ایک سسٹم کو آپ ٹھیک کرنے کا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سالوں میں ٹھیک ہو جانا چاہیے، خاص طور پہ کرپشن. میں آپ کو 30-35 سال پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک وہ وقت تھا احتشام جب گلی محلے میں کوئی چھوٹا سا بھی چور پکڑا جاتا تھا، مرغی چوری پہ یا کسی بھی چوری پہ، اس کو گدھے پہ بھی بٹھاتے تھے، خوف ہوتا تھا، ایک بڑی شرمندگی اور امبیرسمنٹ ہوتی تھی محلے میں کہ ہم نے ایک چور پکڑا آج محلے میں، اور ہم اس وقت گھر میں بھی ایک خوف کے عالم میں جی آج چور پکڑا گیا. اب اتنے پچھلے 3-4 دہائیوں میں آپ دیکھیں آج تو ہم کیا سنتے ہیں میڈیا پہ جی، کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کا جی فلانے نے ڈاکہ ڈالا ہے، اربوں اس کے اکاؤنٹ سے نکل آئے ہیں، 7.5 ارب کی ٹیٹیاں نکل آئی ہیں، 25 ارب نکل آئے ہیں فلودے والے کے اکاؤنٹ سے، کلفی والے کے اکاؤنٹ سے، منظور پاپڑ والا، مشتاق چینی والا. ہم لوگ بطور سٹیزن یا ایز اے معاشرہ ذہنی طور پہ یہ سب کچھ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ڈاکے ڈلتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہے. اس پیمانے پہ یہ سسٹم جا چکا ہے جس کی آپ نے بات کی، ایک مورل کولیپس کی جو آج بات کی پرائم منسٹر عمران خان نے، کہ آج اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی فیل ہی نہیں کرتا، کوئی آڑ ہی نہیں کرتا کہ اگر چلے 2-3 طرح کی کرپشن ہے. ایک تو فائنینشیل کرپشن ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک آپ کی اگر میجورٹی جن کو آپ چور کہہ رہے ہیں، چور ڈاکو کہہ رہے ہیں، اگر میجورٹی کہ وہ ہیرو ہوتے تو آپ لوگ حکومت میں تو نہ آتے نا. یا پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ سلیکٹڈ ہیں وہ بات ٹھیک ہوگی. آپ تو حکومت میں ووٹ لے کر آئے ہیں نا، میجورٹی نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، میجورٹی نے آپ کو ووٹ دیا. اگر میجورٹی چوروں لٹیروں کو سیلیبریٹ کرتی تو آپ حکومت میں نہ ہوتے. اب حکومت میں آنے کے بعد آپ نے کرپشن کنٹرول کرنی تھی. دیٹ از دی کویشچن. نیب کی جو ترمیم آپ نے کی ہے اس میں کیا کر دیا سر؟ ہر چیز تو نکال دی آپ نے نیب کے دائرہ اختیار سے. آپ نے کہا جی پرائیویٹ ٹرانزیکشنز پہ نیب کی کوئی وہ گرفت نہیں ہوگی. بزنس مین بڑے اہم ستون ہیں اس ملک کا، وہ جی اربوں روپے کے سکیمز ہیں ہاؤسنگ پراپرٹیز کے، جہاں پہ وہ فائلیں دے دیتے ہیں، پیسے پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد پوزیشن نہیں دیتے. وہ سب کچھ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکل گیا. اس کے بعد پروسیجرل لیپس نکل گیا، اس کے علاوہ کیبنٹ کے ڈیسیجنز نکل گئے، کمیٹیوں کے فیصلے نکل گئے. دیکھیں میں نیب پہ آتا ہوں. نیب پہ آنے سے پہلے مجھے آپ نے 1 منٹ دینا ہے پلیز. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آج آپ بات کر رہے ہو. دیکھو میں کوئی اپوزیشن کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں. میں ایز اے پاکستان، ایز اے سوسائٹی، ایز اے معاشرہ جو پچھلے 3 دہائیوں سے ڈرائیو ہوا ہے اور مختلف ادوار میں ہوا ہے اور ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج چاہے وہ ہلاکی کرپشن ہے، مالی کرپشن ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، یہ پھیل چکا ہے کینسر کی طرح ہمارے معاشرے میں. سیاستدان ہی حالی اس کا حصہ نہیں ہے. آج آپ کے بیوروکریٹس کوئی نام لیتے جائیں مختلف محکموں میں، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کم تعداد ہے. اب زیادہ مائنڈ سیٹ اس طرف چلا گیا کہ یار یہ چلتا ہے اس ملک میں. میں جو آج پرائم منسٹر نے بات کی، خاص طور پہ انہوں نے نوجوانوں کو ایڈریس کیا کہ جب تک ایک معاشرہ جنہوں نے کرپشن کو مینٹلی ایکسیپٹ کر لیا، اس طرح کے کچھ لوگ پی ٹی آئی میں بھی ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی میں ہیں. دیکھیں جب تک احتشام میں آنسر کرتا ہوں نا آپ کی بات کا. دیکھیں جب تک ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود نہیں کریں گے، کیا آج پرائم منسٹر کا پیغام تھا خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے؟ ایک معاشرہ فائٹ کرتے ہیں ہم تو قوانین بنائیں گے، امپلیمنٹیشن بھی. میں بتاتا ہوں نا، میں اپنی بات کر سکتا ہوں نا. میں دیکھیں 22 کروڑ لوگوں میں سے ایک ادنا سا ایک ورکر بھی ہوں اور آج سرکار میں بیٹھ کے کام بھی کر رہا ہوں. میں اگر چاہتا احتشام 3 سالوں میں مجھے بڑی اپرچونٹیز ملی تھی. تو مجھے پتا آپ تنخواہ بھی نہیں لیتے آرام سے بنا سکتا تھا. تنخواہ نہیں لیتے تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں مجھے پتا آپ تنخواہ بھی نہیں لیتے، مجھے پتا آپ سرکاری گاڑی بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. کابینہ میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہر کسی نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، جواب بھی دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے. دیکھیں میں جو آج کام کر رہا ہوں، میرا لیڈر، میرا پرائم منسٹر تو نہیں دیکھنا، میں ایز اے یوتھ یا پرابلم کرنا. اچھا مجھے اجازت دیں، اب میں آتا ہوں سسٹم پہ. دیکھیں مجھے اجازت دیجیے گا سسٹم کی ایک بات کر لوں. دیکھیں
چلیں آپ کر لیں, میں نیکسٹ میں بات کر لوں گا. جو نیب کے حوالے سے آپ نے کویشچن اٹھایا ہاں تھا, میں اس پہ آتا ہوں بات آپ کی کرنا طرف, چاہ رہا تھا. میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. فرزانہ صاحبہ, پرائم منسٹر صاحب نے آج جو تقریب خطاب کی ہے اس میں انہوں نے کچھ فحاشی کی بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ویسٹ میں آپ دیکھیں وہ سیکس, ڈرگز, راک اینڈ رول کا جو امپیکٹ معاشرے میں ہوا, فیملی سسٹم ان کا تباہ ہو گیا, ڈیورس ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا گیا, اور ہو یہ رہا بدقسمتی سے کہ ہالی ووڈ کا اثر لیتا ہے بالی ووڈ, اور بالی ووڈ سے وہ اثر یہاں پر آتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری اخلاقیات بھی تباہ ہو رہی ہیں. کیا کہا پرائم منسٹر صاحب نے, سنیے. اپنے نوجوانوں کی جب ہم تربیت کریں گے, یہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اس یہ جو ہماری ملک کی اخلاقیات نیچے چلی گئی ہے. دوسری ہے فحاشی. اب دیکھیں, یہ جب انسان فحاشی کی بات کرتا ہے تو یہاں ایک طبقہ ہے کہتا وہ اپنے آپ کو لبرل ہے, وہ شور مچا دیتا ہے کہ جی دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو گیا, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ کہتے اپنے آپ کو لبرل ہے. کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے کیا؟ پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت اب پردہ کر لے یا آدمی کپڑے, پردہ ایک اوور آل کانسیپٹ ہے کہ معاشرے میں فیملی سسٹم بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے. یہ ہمارے اسکالرز کو کرنا چاہیے تھا. Farzana Bari Sahiba, being a woman, how would you comment upon this statement of the Prime Minister? بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے ان کی جنڈر ٹریننگ کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور جس سے مطلب ایک جو ایوریج پاکستانی جو ہے نا اس کا بھی آئی کیو لیول جو ہے وہ شاید ان سے میں سمجھتی ہوں ان معاملات میں شاید بہتر ہو. مطلب یہ ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. دیکھیں کسی بھی سماج کے اندر جو اخلاقی روایات جب ختم ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے مختلف بہت سی وجوہات ہیں. فحاشی ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں فحاشی کیا ہے آپ یہ مجھے بتائیں. ہمارے معاشرے میں فحاشی کیا یہ ہے کہ پاکستانی عورتیں جو ہیں وہ ان کا لباس جو ہے وہ کوئی ویسٹ کی طرح انہوں نے کوئی کم لباس پہنا ہوتا ہے, یا ہمارے ہاں جس قسم کی جو ہے وہ جنسی بے راہ روی ہے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں. تو یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اس کو بجائے اس کو آپ اس کو اس کے ساتھ آپ جوڑیں کہ یہ یہاں پہ فحاشی کا کیا, فحاشی جو ان کے تصور میں ہے کہ جی عورتوں نے کپڑے کم پہنے ہیں یا مردوں نے کپڑوں, وہ صرف کپڑوں, ان کی جو سوچ ہے وہ کپڑوں سے شروع ہوتی ہے اور کپڑوں پہ ختم ہو جاتی ہے. ان کو کوئی یہ بتائے کہ کسی معاشرے کے اندر جو اخلاقی روایات ہیں, جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں, وہ سماج کے اندر جو ہے اس کو سماج کو مضبوط کرتی ہیں, اور اس قسم کی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں اس سے آپ دور ہٹتے ہیں. جن سماجوں کی وہ بات کرتے ہیں جہاں پہ بہت فحاشی جو ان کے بقول ان کے ہیں, مثال کے طور پہ میں اسکینڈینیوین کنٹریز کی اگر بات کروں, سویڈن یا ناروے کی بات کروں, جہاں عورتیں نہ ہونے کے برابر جو ہے لباس پہن کے پھرتی ہیں, لیکن وہاں سب سے کم جو ہے وہ وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے, عورتوں کے خلاف تشدد کی شرح سب سے کم ہے, وہاں پہ ریپ کی تعداد سب سے کم ہے. تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں جو اخلاقی وہی بات ہے جو بھی وہ انہوں نے یہ بھی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ریسرچ کرنا, یہ میٹر وہ ان کی زندگی پہ بہت کچھ لکھا گیا اور بہت اچھی کتابیں بلکہ ویسٹرن آتھرز نے لکھی ہیں, اور اس کے اندر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے جو ان کی زندگی تھی. لیکن دنیا کیا دیکھتی ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ حضور پاک کی اپنی زندگی کیا تھی یا اسلام کیا ہے. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کے جو معاشرے ہیں, جو اس وقت مسلمان ممالک ہیں, ان معاشروں کے اندر جو ہے وہ اخلاقی اقدار کیا ہے, عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے, غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے, ٹرانسجینڈر کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے, وہاں پہ اخلاقی اقدار کیا ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھ کے, اور اگر وہاں پہ وائلنس اور جو دہشت گردی ہے وہ Are you trying to say, فرزانہ باری صاحبہ, جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے فحاشی کا اور سیکس کرائمز کا کوئی کنیکشن ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں؟
نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو ہمارے سماج کے اندر جو ایک بہرا روی ہے یا جس اخلاقی گراوٹ کی وہ بات کرتے ہیں اس کو وہ جوڑتے ہیں فحاشی کے ساتھ، اور فحاشی کا ٹھیک ہے. تصور ان کے اب دماغ میں آپ سے میرا سوال یہ ہے، عورتوں کے کپڑوں سے تو آپ سمجھتی ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں فحاشی ہے تو فحاشی کا سیکس کرائمز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کا بھی؟ آپ یہ سمجھتی ہیں؟ نہیں، آپ فحاشی کس کو کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ فحاشی کو ایکسپلین کریں نا. فحاشی کیا ہے؟ ہمارا سماج سب سے زیادہ فحش سماج ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ ریپ ہوتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے جنسی بہرانوی ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ نہیں، ریپس فحش پوری معاشرہ دنیا تو میں ہمارا ہوتے ہے. ہیں. سب سے جی زیادہ تو نہ کہیں، امریکہ میں پاکستان سے زیادہ ہوتے ہیں. برطانیہ کے فگرز بھی میں آپ سے شیئر کر لوں گا، وہاں پہ بھی زیادہ لاکھوں اور کی اس تعداد بات میں نہ اس طرح کریں. کے ساتھ ہیں. نہیں، بلکہ یہ جو عورتوں کی ٹرینڈ ہے نا جی کہ پورا سماج ہی بہت برا ہے اور سماج سب سے برا ہے، سر میڈم یہ بھی تو بات درست نہیں ہے نا. جو انسیڈنٹس ہیں ان کو تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دا فیکٹ، اور زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. لیکن یہ کہنا دیکھیں کہ پوری بات یہ دنیا ہے میں کہ سب سے ہم زیادہ جو فحوش لوگ ہی ہم ہیں، دس از ناٹ رائٹ. No, we are not. This is not right. There is an تو elephant in the room, and we are not trying to address that. ٹھیک ہے. اب جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا پورا سماج خراب ہے، ہم یہ میں کہہ رہے ہیں صرف کہ آپ سے ہمارے یہ پوچھ سماج رہا کے ہوں اندر میڈم، میں ہمارے صرف آپ سے یہ سماج کے پوچھ رہا اندر ہوں. جو رجحانات ہیں، ایک احتشام، ایک منٹ، میں یہ کہہ رہی ہوں جی کہ جی میں جی یہ نہیں کہہ فرمائیں. رہی کہ ہمارا سارا سماج جو ہے وہ بالکل بدبودار ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سماج کے اندر جو بہرا روی، جنسی بہرا روی کے جو رویے، جو رجحانات جو ہیں وہ پہلے کی نسبت بڑھ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے جی یہ فکر کا مقام ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے ٹھیک ہے، اندر اور آپ اس کا فحاشی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگین میں اگر کہتی ہوں بڑھ رہی ہے فحاشی سیکس کرائم تو اس کا فحاشی سے کوئی تعلق نہیں. جو فحاشی جس کو وہ فحاشی کہتے ہیں، جس کا صرف تعلق لباس سے ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ لباس کا فحاشی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فحاشی جو ہے وہ انسانی ذہن کا فحش ہونا ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ جن ٹھیک ہے. معاشروں کے اندر عورتیں، مطلب آپ چلے جائیں وہاں پہ ایسے آپ کو ویسٹ کے اندر ویسے تو مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ویسے بائی دا وے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ایسے آپ کے جو ہے وہ بیچز ہیں جہاں پہ بالکل لوگ جو ہے بغیر لباس ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو کوئی یہ سمجھا دے کہ نہیں، لیکن اس سے یہ دلیل تو نہیں دی جا سکتی نا کہ بے لباس ہونا یا کم لباس پہننا سیکیورٹی ضمانت ہے. وہ ان کا معاشرہ ہوگا، ان کی اخلاقیات، ان کی قدریں، ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا. بٹ دس از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے مائنڈ سیٹ ہیئر. آپ جو کہہ رہی ہیں کہ کچھ جگہ ایسی ہیں ویسٹ میں جہاں پہ لباس بالکل نہیں پہنا جاتا اور اس کے باوجود وہاں پہ وائلنس نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی لباس کم پہنے تو وائلنس نہیں ہوگا. میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گیا. جیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں جیل صاحب ٹاپک ڈفرینٹ ہے، آئی نو. جی فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. جی آپ کوشچن کیجئے. جی فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا جیل صاحب، آئی نو دیٹ دا ٹاپک از اے بٹ ڈفرینٹ، لیکن آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ بڑے بزرگ ہیں، ہمارے عمر میں ہم سے بڑے، تجربہ آپ کا زیادہ ہے. تو یہ اب پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ مینار پاکستان والا، اور مجھے تکلیف ہوئی تب دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو، اینکرز کو، وی لاگرز کو، جنہوں نے کہا جی ہمیں اپنے مرد ہونے پہ شرم آ رہی ہے، ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ شرم آ رہی ہے. اور میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ بھئی ایک انسیڈنٹ کی بنیاد پر مردانگی یا پاکستانیت یا مسلمانیت کو جج مت کرو. ٹھیک ہے، یہ ایک انسیڈنٹ ہے، اس کو کنڈیم کرو اور جو رسپانسبل ہے اس کو سزا کی بات کرو. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ مرد ہونے پہ شرم آ رہی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی پاکستانی ہونے پہ شرم آ رہی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا معاشرہ ہی سارا اس طرح کے بڑے تو بعد میں اب پتہ چلا ہے کہ وہ تو انسیڈنٹ، وہ خاتون کا ورژن ہی بدل گیا ہے. وہ تو کہتی ہیں کہ سارا پری پلانڈ تھا، سٹیج تھا. لیکن ملک کی جو بدنامی ہوئی ہے، پاکستان کی بدنامی انٹرنیشنل جریدوں میں جس طرح سے اس خبر کو پھر اٹھایا گیا، کیا گیا، ہم نے خود پہ لعن طعن کی، دوسروں نے پہ ہم پہ لعن طعن کی. تو یو تھنک کہ اور پھر وہ یس آل مین کا ٹرینڈ چلا، یس آل مین، میں اس پہ بھی احتجاج کرتا رہ گیا کہ بھائی سب مرد برے نہیں ہوتے. تو یو تھنک کہ آن دا بیسس آف انڈیویجول انسیڈنٹس پوری سوسائٹی کو جج کیا جا سکتا ہے؟ انڈیویجول انسیڈنٹس پہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بدقسمتی یہ کہ اس کا چرچا بہت ہوا، اور جس طرح وہ بیان کیا گیا، میں
मतलब वो आप सोचिए, मैंने उस पर काफ़ी सारी स्टडी भी की, वो इंडियन मीडिया ने पिक कर लिया। और उसके बाद ये जो चली थी कि मुझे मर्द होने पे शर्म आ रही है, ये सारे वहाँ से ट्वीट चले। और लाज़मी बात है कि मुल्क की बड़ी बदनामी हुई। दुनिया इंडिया को दुनिया का रेप कैपिटल कहती है, लेकिन वो उन्होंने बदला चुकाने के लिए इस इंसिडेंट को पकड़ के तो इतना उछाला, और ये था भी उस लिहाज से शर्मनाक। आज उसकी वर्शन दूसरी सामने आ गई और आपको पता चल रहा है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो खातून की अपनी भी थी या मिली भगत थी उस दूसरे शख्स के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों उस मामले में कसूरवार हैं। ये इस तरह की जो टिकटॉक्स बनाते हैं उसकी गालिबन सर्कुलेशन ज्यादा होती है और उनको आमदन मिलती है इससे, और यही वो टिकटॉक और ये चीजें हैं जो कि फिर बाद में फांसी का बायस भी बनते हैं। हमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई इस पे अबहाम नहीं होना चाहिए। देखिए, आपकी जो मुस्लिम सोसाइटी है, हम कुरान करीम के अहकामात पे अमल करते हैं, चलते हैं, वहाँ हुक्म औरत और मर्द दोनों का है। सूरह नूर में अगर आप देखें तो उसमें दोनों के लिए आयात हैं कि आदमी अपनी नजरें नीची रखे, और औरत के लिए है कि वो अपने जीनत के मौके तमाम अपने ढांप के रखे, छुपा के रखे। उसके लिए पर्दे का एक वजाहत दी गई है कि आपने कैसे करना है। तो मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह ताला से बेहतर इंसानों की सृष्टि को कौन समझता है। अगर हमारा दीन ये इजाजत नहीं देता कि भाई और बहन जब जवान हो जाए तो वो एक कमरे में अकेले सोएं, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कुछ कवायद और ज़वाबित लागू हैं अल्लाह ताला की तरफ से, आपके दीन की तरफ से। तो जिसने हमें पैदा किया, क्या वो मालिक हमारा वो नौजुबिल्ला गलत समझता था हमें? हमारी जात को उससे बेहतर, हमारी कमजोरियों को, हमारी जो हमारे अंदर वदियत की गई हैं लालचें, उनको रब्बुल आलमीन से बेहतर कौन समझता है? हम अपने तौर पे अपनी एक इंटरप्रिटेशन लेके बैठ गए हैं और उसके ऊपर जमे हुए हैं और माशरे को और उन चीजों को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुरान करीम तो में ये या जो हदीस प्राइम में मिनिस्टर साहब ने नबी बोला, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैन फतवात साहब, में कहीं ये जो मेरा प्राइम जिस्म मिनिस्टर मेरी साहब मर्जी ने के बोला, आपको तहरीर मिलती है? ये वो जी, चीजें हैं ये जो जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, you think that the prime minister tried to draw a nexus between vulgarity and sex crimes, and do you think that there is a nexus between the two? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा वाज़ेह बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बात वो इतनी मुबहम बात होती है जिसकी वजह से कुछ पैदा होती है, उससे उससे आप कह लीजिए गलतफहमी पैदा होती है, वो उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, ठीक ठीक है, चलिए ब्रेक का टाइम हो रहा है। उस्मान डार साहब, तफसीली मौके आपका इसके ऊपर, क्योंकि आपने डिफेंड करना है प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट को भी, तो आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल। उस्मान डार साहब, इसी तकरीब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वाक़े का जिक्र किया। उन्होंने पहले तो ये कहा कि बहुत सारे ये जो सेक्स क्राइम्स होते हैं, बच्चे जब विक्टिम्स होते हैं या ख़वातीन जो विक्टिम्स होती हैं, वो शर्म के मारे सामने नहीं आते हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं, या पुलिस के साथ फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में नहीं चलते। और वो मिसाल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आईजी से मैंने पूछा कि वो वाक़या हुआ था, वो बंदा निकल कैसे गया, तो उसने मुझे बताया कि वो खातून शर्म के मारे सामने आके अपना केस परसू करना नहीं चाहती, जो भी सेक्स क्राइम वायलेंस उनके साथ हुआ था। आईजी साहब ने इतना कह दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मान लिया। जब हम कानून पढ़ रहे थे, पहले साल में हमें बताया गया था, समझाया गया था क्रिमिनल लॉ में, दैट एवरी क्राइम इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। इट इज़ नॉट ओनली एन ऑफेंस अगेंस्ट द विक्टिम एंड इंडिविजुअल। एक फर्द जो विक्टिम होता है उसके खिलाफ नहीं वो जुर्म होता है, वो मुआशरे के खिलाफ जुर्म होता है। और रियासत की जिम्मेदारी होती है कल्प्रिट को पकड़ना, उसको ट्रायल करना, और उसके बाद अगर वो गिल्टी है उसको सजा देना। तो अगर कहीं पर कोई खातून डर गई है, शर्मा गई है, उसके बावजूद ये आपको जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं करता बतौर रियासत। ये फौजदारी मुकदमात अदालतों में भी जब आवाज़ पड़ती है ना, फलाना बनाम सरकार, बनाम विक्टिम का नाम नहीं होता, बनाम सरकार। इसी तरह बरतानिया में फलाना वर्सेस आर मतलब के वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिजाइना क्राउन।
تو یہ جو کرائمز ہیں اگر کوئی, اور ایک انہوں نے پھر مثال بھی دے دی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں پہ ہوتا ہی ہے, بچے بڑے ہوتے ہیں, ماں باپ کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں, ہمیں قانون پاس کرنا پڑ گیا کہ ماں باپ کو بچے گھروں سے باہر نہیں نکال سکتے. تو یہاں پہ بھی قانون پاس کریں کہ جو ریپ کی وکٹم ہے خاتون یا سیکس وائلنس کی, شی ہیز ٹو کوآپریٹ ود دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز تاکہ کلپریٹ کو سزا مل سکے. کر دیں قانون پاس. اگر وہ شرماتے ہیں, گھبراتے ہیں, سامنے نہیں آتے, آپ لوگ کیسے بری الزمہ ہوتے ہیں سر؟ پرائم منسٹر صاحب کو یا آئی جی صاحب نے یہ نہیں بتایا, یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں احتشام, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن جتنی تیزی سے ہم یہ سب کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم جو پچھلے 72-74 سال سے چل رہا تھا, اوور نائٹ آپ چینج نہیں لا سکتے. بہتری آ رہی ہے, لوگ بہت زیادہ پہلے سے کیس رپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ 10 سال لے جائیں تو اتنے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے تھے جو آج ہو رہے ہیں. چینج آ رہا ہے سوسائٹی میں. لیکن مجھے فرزانہ صاحبہ کی بات سن کے ضرور آج افسوس اس بات پہ ہوا کہ آج پرائم منسٹر نے ایک لارجر پکچر میں بات کی ہے, اور آج پھر ہم پرائم منسٹر کو ایک جو کہ چھوٹا سا, میں سمجھتا ہوں آج کی ساری تقریب کا وہ حصہ تھا لباس کی, جو انہوں نے پھر ایک بات کی اور اس پہ ہی ساری باتیں انہوں نے کر دی ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پرائم منسٹر نے آج بالکل کھل کر خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں سے بات کی ہے. انہوں نے اپنا بتایا. احتشام, انہوں نے کہا جب میں 20 سال کا تھا یا 25 سال کا تھا, مجھے ایکسیس ٹو انفارمیشن اس طرح, جس اسکول میں پڑھا بہت بڑا اسکول تھا, لیکن اس طرح دین کے حوالے سے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے میں نے نہیں پڑھا, نہ مجھے اس طرح پڑھایا گیا. شاید میں اس ایج میں شاید مجھے اس طرح انفارمیشن ہوتی, پڑھایا جاتا, اور میں شاید اسی ایج سے میں ایک ڈفرنٹ راستے پہ جاتا. آج انہوں نے کمپیریزن کیا اپنی ذات کا ایک ینگر ایج سے, پھر مڈل ایج سے, پھر آج وہ جہاں کھڑے ہیں, جب انہوں نے پھر اسٹڈی کی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کیا چینج آیا زندگی میں. تو جس معاشرے کی وہ بات کر رہے تھے, بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا. اگر آپ نے جیسے بات کی سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کی, اور انہوں نے ساتھ یہ بات کی جو آپ بھول رہے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے اس پہ کلچرل امپیکٹ کیا آیا, اس معاشرے پہ, اس سوسائٹی پہ. وہ جو ایک فیملی سٹرکچر تھا جو تباہ حال ہوا, جو ڈیورس ریشو اوپر گئی ہیں. ہم لوگ کبھی ریسرچ نہیں کرتے ان چیزوں پہ, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جی ابھی ایک پوری ڈرائیو اوور دا ڈیکیڈز, پچھلے 30-40 سالوں میں آپ دیکھیں نا کس طرح معاشرے میں آتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ہالی ووڈ کلچر پھر بالی ووڈ سے ہوتا ہوا یہاں تک آتا ہے. آج ان کا بنیادی مقصد پاکستان کے نوجوانوں کو یہی کہنا تھا کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے جس میں تمہیں شارٹ میں بڑی جلدی کوئی کامیابی مل سکتی ہے, جس میں آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میری زندگی میں جلدی آسانیاں آ جائیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کو بعد میں پریشانیاں ہوں گی, مشکلات ہوں گی. اور ایک وہ راستہ جو مشکل راستہ ہے, جس میں انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے. انہیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, وہ کس طرح اس دنیا کے سب سے بڑے لیڈر بنے, ان کی زندگی میں کیا مشکلات آئیں, اور پھر انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو انہوں نے آگے لے کے گئے, اور کیا کیا لیڈرز بنے ان کے ساتھ جو لوگ اس وقت تھے, نام تک انہوں نے سارے بتائے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں جس حد تک اپنے دین کے حوالے سے اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بچپن سے پڑھنے کی ضرورت ہے, اسکول سے, بچوں سے. اس سٹیج پہ ہمیں ضرورت ہے اپنی آنے والی نسلوں کو اس ساری چیزوں کو بتانے کی. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک چیز دیکھیں, میں ایک وقت تھا میرا سوال لے لیں عثمان ڈاکٹر صاحب, ضروری ہے. جی اچھا, میری گزارش سن لیں. اب وہ جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. وہ ہر معاشرے کی اپنا ایک اقدار, تہذیب, اس نہیں, میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا ہوں, بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا ہوں میں, بڑی احتشام, میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں اکثر سنتا ہوں لباس کے حوالے سے. دیکھیں انہوں نے اتنی زبردست بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں قرآن پاک رکھتے ہیں, لیکن آپ کے مجھے سن رہے ہیں, اور وہ ضرور جو آج انہوں نے بات کی ہے وہ غور کریں کہ کتنے لوگ ہیں ہم سب میں سے جو قرآن پاک گھر میں پڑھا اسے پڑھتے ہیں, اور پھر جو پڑھتے ہیں احتشام اس کو سمجھتے ہیں. میں فرزانہ صاحبہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا, میری بہن ہے, قابل احترام ہے میرے لیے, پڑھیں. یہ قرآن پاک میں حکم ہے پردے کا. جب ہمارا دین یہ بات کر رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں احتشام ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہنے والے کہ چھوٹے کپڑے پہن لیں, بڑے کپڑے پہن لیں. میں تو کم از کم اپنی بہن, بیٹی جو بھی ہے یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ جا کر غیر مردوں میں اور اس طرح بیٹھے اور چھوٹے کپڑے پہنے اور کرے. ہمارا معاشرہ, ہمارا دین ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتا ہے. ویسٹ میں یہ ہوتا ہوگا,
لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی یا کلچر میں. یا آپ طے کر لیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ہم نے دین اسلام جو ہمارا قرآن پاک ہمیں کہتا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمیں سبق دیتی ہے، ہم نے اس طرف جانا ہے، یا ہم نے پھر وہی راک اینڈ رول جس کی بات کی ہے پرائم منسٹر نے، اسی کو ہی ہم نے سمجھنا، اس میں گلیمر ہے، اس میں لائم لائٹ ہے. تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ایک خاص بات کہنے لگا تھا پہلے، میں اپنی بات کرتا ہوں. ایک وقت ہے احتشام، ہم لوگ چلے میں اب آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے جو بات کی ہے میرے خیال میں فرزانہ صاحبہ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. کر لی. میں ایک بات ختم کرنے لگا ہوں 10 سیکنڈ میں ختم کرنے لگا ہوں. دیکھیں ایک وقت تھا پاکستانیوں، جب ہمارے بچے باہر جاتے تھے گھر سے، ہم کہتے تھے جا کر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ کھیل کے خراب نہ ہو جائے، مسئلے مسائل نہ ہو جائیں. آج وہ دشمن یا اس طرح کے معاملات آپ کے گھروں میں آ چکے ہیں موبائل فون کی شکل میں. میرا خود 4-5 سال کا بیٹا جب وہ موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب فرزانہ صاحبہ کو موقع دیجیے. اتنی زبردست بات انہوں نے کی ہے کہ کارٹونز ہمارے اپنے معاشرے کے متعلقہ بننے چاہیے، نہ بلکہ کہ ہم ویسٹ کے کارٹونز اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں چھوٹی سی ایج میں. تو یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں. ٹھیک ہو گیا. عثمان ڈار صاحب آ گیا سامنے آپ کا موقف. جی فرزانہ صاحبہ. دیکھیں یہ میں کیا کہوں، مطلب یہ جو ایک طالبان کا مائنڈ سیٹ اب اوپر سے ریاستی سطح سے اب اگر آنا شروع ہو گیا ہے، اور جس کا فوکس صرف عورت کے پردہ اور پردے سے مراد یہ ہے. مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں کتنی عورتوں کو دیکھتے ہیں جو بغیر پردے کے ہیں. دیہی علاقوں میں آپ جائیں، چادریں لے کے عورتیں کھیتوں کھلیانوں میں کام کرتی ہیں، چادریں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں. شہری علاقوں میں شہروں میں آپ آ کے دیکھیں، عورتیں جو ہیں انہوں نے پورا لباس پہنا ہوتا ہے. یہ پاکستان کے اندر مطلب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لباس کا یا کپڑوں کا یہ جو تصور ہے یہ آیا کہاں سے ہے؟ مطلب کون سے، جن کو آپ لبرل کہتے ہیں، کون سی وہ لبرل لڑکیاں لڑکے ہیں جو آپ کو جو ہے وہ کپڑوں کے بغیر جو ہے وہ ننگے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ مطلب اس مائنڈ سیٹ سے ان کو باہر نکلنا ہوگا. یہ سول میٹرز ہیں، سول رائٹس ہیں. لباس پہننا، آپ نے کیا پہننا ہے، کیسا پہننا ہے، یہ لوگوں کا انڈیویجول معاملہ ہے، اور یہ خدا اور بندے کے بیچ کی بات ہے. جیسے نماز کا حکم ہے، مطلب کسی ریاست میں کا یہ کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے زبردستی نماز پڑھائے، کیونکہ قبر میں تو لوگوں نے خود جانا ہے نا. تو اگر اس نے ان پہ جو فرض تھا اگر نماز نہیں پڑھی، وہ جانے اور ان کا خدا جانے، اس کا حساب کتاب وہاں ہوگا. اس کی اجازت کسی بھی نہ ریاست کو دی جا سکتی ہے، نہ کسی اور انسان کو دی جا سکتی ہے کہ وہ زبردستی ان چیزوں کے اوپر لوگوں سے کہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ حج کریں، آپ جو ہے وہ کس قسم کا پردہ کریں. مطلب پردے کے کتنے تصور ہیں. ہمارے ہاں یہ جو پردہ آیا ہے جو کہ سعودی عرب سے اور وہاں سے اٹھ کے آیا ہے، ہمارے ہاں تو ہماری مائیں تو اس طرح کا پردہ نہیں کرتی تھی. ہماری مائیں تو چادریں اوڑھتی تھی، اور چادریں اوڑھ کے منہ کے اوپر باہر نکلتی تو ذرا منہ کے آگے کر لیتی تھی. ہمارے ہاں تو یہ عبایا اور یہ جو نقاب اور حجاب ہے، یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ تو سب آیا آپ کے ساتھ. یہ جو سعودی جو یہاں پہ مطلب جو اسلام ایک وہابیزم کے ساتھ جو سارا سلسلہ ہوا، اور جس کو آپ نے اتنے عرصے یہاں پہ دہشت گردی کو فنڈ کیا، اور ان مدارس کے اندر سے یہ جو ہے یہ نیا تصور مجھے اجازت دیجیے گا ایک سیکنڈ، پردے کا تصور نکل کے آیا. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب مجھے بتائیے گا. عثمان ڈار صاحب، جن صاحب اس کے بعد آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. عثمان ڈار صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو بات کی انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. جو بندہ اسلامی طور، یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلامی طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے ہر مسلمان کو، لیکن اگر کوئی نہیں گزار رہا تو اس سے تو اللہ پوچھ لے گا نا روز قیامت، یا اس کے مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہونا ہے، اور وہ اللہ نے لینا ہے. وہ ریاست نے تو نہیں لینا، وہ اللہ نے لینا ہے. آپ کی جو ذمہ داری ہے، مثال کے طور پہ جس طرح سے میں وہ بات کر رہا تھا، وہ آئی جی صاحب والی مثال، اس کا آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا کہ جی ایک وکٹم جو ہے وہ اگر خاموش ہے، چپ ہے، گھبرایا ہوا ہے، اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ کہ وہ سوسائٹی کے خلاف جو کرائم ہوا ہے اس کو پرسو کرے اور کلپریٹ کو سزا دے. پرائم منسٹر صاحب نے آج کی تقریب میں خود ونسٹن چرچل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب ہٹلر نے حملہ کر دیا تھا یو کے پہ اور سارے پریشان ہو کر آئے، انہوں نے کہا جی بڑی تباہی ہو گئی ہے، تو چرچل نے پوچھا کہ عدالتیں ابھی تک کام کر رہی ہیں؟ تو اسے کہا جی کر رہی ہیں. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، ویل بلڈ اگین.
آپ کے یہاں پہ عدالتیں جو ہیں, آپ کا جو جسٹس سسٹم ہے, ٹھیک ہے, آئی جی صاحب کہہ دیتے ہیں جی وہ پرسو ہی نہیں کرتی ہے خاتون, تو ہم کیسے, یہ بتا دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب مطمئن ہو جاتے ہیں. جی کیوں نہیں پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایڈوائز دی گئی ابھی تک کہ جسٹس سسٹم میں میجر ریفارم جس کا آپ ذکر کرتے تھے, عدالتیں ٹھیک کر دیں, بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, وہ ٹھیک کر دیں نا. 3 سال ہو گئے نا, ججز کی تعداد بڑھا دیں. ایک جج پہ ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ کیسز کی باری نہیں آتی ہے, لوگ عدالتوں میں کھڑے اپنے کیسز کا انتظار کرتے ہیں, دوسرے ضلعوں سے آئے ہوتے ہیں, ہائی کورٹس میں کھڑے رہتے ہیں, کیس کی باری نہیں آتی, واپس چلے جاتے ہیں. ٹرائل کو ایکسپیڈائٹ کر دیں, سائنٹیفک طریقے سے انویسٹیگیشن, سرکمسٹانشل ایویڈنس, عورت نہیں بھی آ رہی ہے, کچھ تو کریں نا یار, کچھ تو کریں. آپ کی لا منسٹری جو ہے وہ اینڈ میں آ کے نیب کی ترمیم کر دیتی ہے کہ جی وہ بھی نیب کے دائرہ کار سے باہر ہے, وہ بھی نیب کے دائرہ کار سے باہر ہے, اور جی منسٹرز کے اوپر, کیبنٹ کے اوپر نیب کی کوئی گرفت ہو نہیں سکتی ہے, اور بزنس مین پہ بھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ سب کچھ لا منسٹری کریے, لیکن ٹیل می a few good reforms in the legal system that you've done, sir. اس کی تو آپ سے پوچھ ہونی ہے نا, حکمران ہیں آپ نے انصاف کو انشور کرنا ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں شام, آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. ایک تو ہم ریفارمز کر رہے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ بڑا اب مقصد ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور بڑے زبردست اینکر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز اوور نائٹ نہیں کی جا سکتی ہیں, اس ٹائم ٹیکنگ پروسیس, وقت لگتا ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کون کر رہا ہے اگلے چند ماہ میں بہت سارے ایریاز میں ہم ریفارم کر. دیکھیں سر وہ آرڈیننس بنا رہے ہیں, بس آرڈیننس کام کریے. میں ایک دیکھیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پرائیورٹی نہیں ہے اپوزیشن کا کوئی, دیکھیں احتشام میری بات سن لیں. دیکھیں میں آپ کے آگے بڑی ایک کلاسیکل ایگزامپل رکھنے لگا ہوں. ابھی کوئی اپوزیشن کا یہاں نہیں ہے, شاید وہ ہوتا تو جواب دیتا. ہم ایک لے کے آئے بل, یہ اس کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر, جس کی ہم امید کر رہے تھے کہ ہمیں اپوزیشن سپورٹ کرے گی. سینٹ سے جا کے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. کاش کوئی ہوتا اپوزیشن والا, میں پوچھتا, ویمن پروٹیکشن کے لیے ہی تھا, ویمن پروٹیکشن کے لیے تھا, ڈومیسٹک وائلنس پہ تھا. دیکھیں جب تک ہمارا ایک مائنڈ سیٹ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ہماری, ایز اے معاشرہ, ایز اے سوسائٹی, ایز اے پاکستانی, ہم انڈیویجولز بات نہیں کر سکتے. آج تک ہم کیوں 72-74 سالوں سے اسٹرگلنگ قوم ہے, کیونکہ ہمیں قوم نہیں بن سکے نا. جو لا پاس کرانا ہوتا ہے سر عثمان ڈار صاحب, وہ آپ آرڈیننس کے ذریعے بھی کرا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر سمپل میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں اس کو پاس کرا دیتے ہیں, اپوزیشن تو منہ دیکھتی رہ جاتی ہے. یہ کون سا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے 2/3 کی جس میں آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے بات کی ہے کہ سینٹ میں جا کے ٹرن ڈاؤن ہوا ہے, پھر واپس کمیٹیوں میں جا رہا ہے. پارلیمنٹ میں ایشو نہیں ہے, لیکن سینٹ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا میجورٹی کا ایشو رہا ہے. اجازت دیجیے گا میں جین صاحب کا موقف لے لوں. کی بات کی ہے, جین صاحب کا موقف لے لوں. جین صاحب یور کامنٹس پلیز. جہاں تک تعلق ہے اصلاحات کا, وہ تو ابھی تک نہیں ہے, اور قانون آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی اپلیکیشن کے مسائل ہر طرف ہیں. ایون ٹیررزم کا آپ دیکھ لیں کہ ملٹری کورٹس ختم ہو گیا, ملٹری کورٹس نے 230 لوگوں کو سزائیں دی تھیں, پشاور ہائی کورٹ نے اس میں سے 130 کے قریب چھوڑ دیے. تو وہ مسئلہ تو ہے, ان کو کرنا چاہیے. لیکن میں ایک چیز ریکمینڈ کرنا چاہ رہا تھا جس میں آپ کو انٹروین کیا, وہ یہ ہے کہ محترمہ فرزانہ باری جو بات کر رہی ہیں, دیکھیں پرائم منسٹر نے جو ذکر کیا وہ کر دیا. شکوہ آپ تب کریں کہ اگر اس کے اوپر کوئی قانون بنا دیا ہے کہ کوئی خاتون صرف یہ پردہ کرے گی یا اس طرح کا لباس پہنے گی, اگر اس نے یہ نہ پہنا ہو تو اس کو سزا ہوگی. یہ تو بات نہیں ہوئی. یہ تو ایک معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں نہ طالبان کا تعلق ہے, نہ ہی سعودی عربیہ کی کوئی آپ کہہ لیجیے وہابیت کا تعلق ہے. یہ تو قرآن کریم میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کا ذکر ہے. اگر اسلامی ریاست میں کھڑے ہو کے آپ قرآن کریم کی تعلیمات کی بھی بات نہیں کر سکتے تو پھر آپ کر کیا سکتے ہیں پھر؟ اور وہ تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی بتا دے کہ رب العالمین سے زیادہ بہتر ہماری کمزوریاں اور ہماری سرشت میں ودیعت کی ہوئی چیزیں وہ کوئی اور جانتا ہے؟ آپ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جو اس کا موجودہ بناتا ہے, اس میں کوئی خرابی آئے تو میں بتا سکوں گا یا اس کو پتا ہوگا؟ تو یہ چیزیں تو سمجھنی چاہیے کہ ان کو پتہ ہے رب العالمین کو کہ یہ انسان اگر اس طرح پھریں گے, ان کے یہ نمائش کریں گے تو اس سے یہ قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کے کہنے کا لہٰذا معاشرے کو بچانے کے لیے. جین صاحب بہت شکریہ. عثمان ڈار صاحب, فرزانہ باری صاحبہ, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. جین صاحب نے یہ بات صحیح کہی کہ کوئی قانون تو نہیں پاس ہوا, اور اگر پرائم منسٹر کا یہ اوپینین ہے, یہ ان کی رائے ہے, تو جس طرح باقی سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہے آئین کی روح سے, پرائم منسٹر صاحب کو بھی حق ہے اپنی رائے دینے کا, لیکن ان کی رائے میٹر بہت کرتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.